अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी साहब। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करते हैं। आपसे आज हम जानेंगे कि कराची वालों का दुख क्या है कि मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। कराची का मामला हो तो शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ जाके आबदीदा हो जाते हैं, PTI भी वहाँ पे कुछ लरजीदा है, MQM भी इस मामले में खासी अपने शिकवे करती है, जमात इस्लामी भी जो है वो बार बार गैर संजीदगी का जिक्र करती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यहाँ अपना रोना रोती है। आखिर सब सियासी क़यादत रोती है और कराची वाले उससे बढ़ के रोते हैं। इस मसले का हल क्या है, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई इस वक्त, पूरी आलमी उफ़क़ पे वही छाई है। 20 साल की मुहिम जोई के बाद अमरीका अफ़गानिस्तान से रुखसत हुआ जाता है। गुज़श्ता 20 साल में 50,000 अफ़गान शहरी, 65,000 अफ़गान फ़ौजी जो हैं वो इस जंग में अपनी ज़िंदगी की बाजी हारे। 2500 अमरीकी और 457 जो बरतानवी फ़ौज के लोग हैं वो भी मारे गए। इसके साथ साथ तालिबान जो हैं जिनकी शहादत हुई वो भी सैकड़ों की तादाद में यहाँ मौजूद हैं। जो हमारे पास आदाद शुमार हैं उनमें इमरान खान साहब, एक वाज़े मौक़िफ़ रहा उनका। आज से सालों पहले, तकरीबन एक दहाई पहले, इमरान खान साहब जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे उस वक्त अफ़गानिस्तान के मामले पे क्या राय रखते थे और उन्होंने क्या कहा था जो आज अनफोल्ड हुआ है। इरशाद साहब देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान हमारी सियासी एलीट में से और सियासतदानों में से वाहिद आदमी थे जिनका मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक और वाज़ेह था अफ़गानिस्तान के हवाले से। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी, आसिफ अली ज़रदारी साहब के दौर में भी, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी, कि कोई मिलिट्री सल्यूशन है ही नहीं और किसी जंग का हिस्सा पाकिस्तान को किसी सूरत में बनना ही नहीं चाहिए। मुझे याद है फिर एक दफ़ा उन्होंने धरना दिया पेशावर में ड्रोन हमलों के ही ख़िलाफ़ और नेटो सप्लाई के ख़िलाफ़, तो उस वक्त मजाक उड़ाया गया, उनको तालिबान खान भी कहा गया। लेकिन आज एक तालिबान की इसको आप फ़तह कहें, कामयाबी कहें, अमेरिका की शिकस्त कहें, नाकामी कहें, लेकिन पाकिस्तान की हद तक सियासी सतह पे मज़हबी जमातें हमारी जो थीं, कई मज़हबी जमातें ये समझती थीं कि ये गलत हुआ है और परवेज़ मुशर्रफ ने जो बेवफ़ाई की है तालिबान हुकूमत से, अफ़गान हुकूमत से, वो दुरुस्त नहीं हुआ। लेकिन सियासी जमातों में से सिर्फ़ इमरान खान थे जो खुल कर ये बात करते रहे। तो आज ज़ाहिर बात है वो ये कहने की पोजीशन में है कि जो कुछ मैंने कहा वो दुरुस्त साबित हुआ। लेकिन इस मूवमेंट पे हम अली ज़ैदी साहब से जो पूछेंगे वो ये कि इस वक्त आज भी कैबिनेट मीटिंग हुई, पहले भी स्पेशल मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। हुकूमत का लाहे अमल क्या है अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के हवाले से? क्या वो मग़रिब की तरफ, अमेरिका और यूरोप की तरफ देखेगी, हमसायों की तरफ देखेगी, चीन है, रूस है, ताजिकिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान वगैरह, या अज़ ख़ुद कोई फ़ैसला करेगी, इनिशिएटिव लेगी? क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते हैं और दुरुस्त कहते हैं कि वो इनिशिएटिव लेने के माहिर हैं, वो किसी की तरफ नहीं देखते, अपने आप फ़ैसला करते हैं जो कौमी खुददारी के मुताबिक हो। तो ज़ैदी साहब आप इस हवाले से कुछ फरमाएँ, फिर हम अंदरूनी सियासत कराची की तरफ जाएंगे। जी बड़ी मेहरबानी शो पे दावत देने की भी और मौका देने की भी बात करने को। मैं पहले थोड़ा सी वजाहत कर दूं कि 2012 में हम गए थे, वो जो पीस मार्च हमने किया था वज़ीरिस्तान में, 2012। लेकिन मैं आपको एक वाक़या और सुना देता हूँ। मैं एक आपको वाक़या और सुना देता हूँ और लोग भूल जाते हैं, लेकिन याद दिलाने के लिए 23 जनवरी 2008, 23 जनवरी 2008, तो हमने अमेरिका में वाशिंगटन में खान साहब का एक ट्रिप करवाया था और उस ट्रिप में कई लॉ मेकर्स के, उस वक्त इलेक्शन वो ख़त्म हो चुकी थी, हुकूमत बेनज़ीर साहिबा को शहीद कर दिया गया था और हमने इलेक्शन अनाउंस कर दिया था कि हम बाइकआउट करेंगे जो इलेक्शन 2008 में हुआ था जुडिशरी की। हमने कहा था क्योंकि जब तक जुडिशरी रिस्टोर नहीं होती हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हमने इलेक्शन बाइकआउट किया था। 2008 इस तारीख को हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें इमरान खान साहब थे, उस वक्त एक MNA भी नहीं थे क्योंकि वो ख़त्म हो गई थी, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब थे क्योंकि वो उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे,
پی ٹی آئی کے اور میں تھا. ہم 3 لوگوں کی میٹنگ ہوئی تھی واشنگٹن ڈی سی میں, جو اخباروں میں بھی کور ہوئی, سارے پاکستان کے اخباروں میں کور کی, اس لیے میں نے کہا یاد دہانی کرا دوں. اس میٹنگ میں ڈیموکریٹک سینیٹرز تھے, جس میں جو بائیڈن صاحب بھی تھے اور جان کیری صاحب بھی تھے, اور جو ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر تھے ہیری ریڈ صاحب وہ بھی تھے, اور ڈک ڈرپن اور پیٹی مرے, کافی کوئی 8-10 ڈیموکریٹک سینیٹرز تھے. اور ٹام ہارکن صاحب ایک سینیٹر ہوتے تھے, تو کافی پاکستان آتے جاتے تھے اور ان کو پتا تھا. اور بائیڈن صاحب اس وقت وائس پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ اناؤنس ہونے والے تھے, ہو ہی نہیں تھے, لیکن اس وقت فارن ریلیشنز کمیٹی کو چیئر کرتے تھے. اس میٹنگ میں ہم 3 پاکستانی تھے اور ایک پاکستانی امریکہ کے جو جنہوں نے ہیلپ کی تھی میٹنگ, وہ بھی تھے. اس میٹنگ میں بیٹھ کے بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ جو جنگ ہے افغانستان کی تاریخ آپ پڑھیں, یہ آپ افغانستان کی جنگ میں جو گھس گئے ہیں یہ بڑی غلط جنگ میں گھس گئے ہیں, اور آپ یہ کہیں بھی نہیں جائے گی جنگ, آپ کو لے کے تباہی کا باعث بنے گی, اور آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے بات چیت کا راستہ. اور خان صاحب کی ہمیشہ سے پالیسی یہی رہی ہے ہر معاملے میں کہ وہ ہر مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرو اور کبھی فورس میں پہل نہ کرو. تو جو بھی انہوں نے کیے ہیں فیصلے, ابھی ایون اس وقت تو وہ عام شہری یا چلیں پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر تو تھے, لیکن آج تو پرائم منسٹر ہیں, اور پرائم منسٹر ہونے کے بعد بھی ان کے جو بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ یہ ہوئے ہیں کہ پہل کبھی جنگ میں نہیں کرنی, دفاع ضرور کرنا ہے, بزدل نہیں ہے بالکل بھی, ہارنا بھی کسی سے نہیں ہے, لیکن جنگ میں پہل نہیں کرنی, جتنی آخر تک بات چیت ہو سکتی ہے ہو. تو یہ ہمیشہ سے ان کا موقف رہا ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے, جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان کیا اب رول پلے کرے گا, اصل میں تو پاکستان نے جو رول پلے کرنا تھا وہ بھی پرائم منسٹر صاحب بالکل کلیئرلی اپنی اسمبلی کی اسپیچ میں ڈیفائن کر چکے ہیں, اور اس کے بعد بھی متعدد دفعہ کئی دفعہ بتا چکے ہیں. ہمارا رول ہم کیا چاہتے ہیں, ہم چاہتے کیا ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ایک مفاہمت سے ایک حکومت بنے افغانستان میں, جس میں افغانستان کے لوگوں کی رائے شامل ہو اور افغانستان لوگوں کی خوشی شامل ہو. ہم کوئی نہیں افغانستان میں حکومت, انہوں نے تو بلکہ اپنی اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ ہم یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ وغیرہ بھول جائیں. تو ہم بالکل کلیئرلی یہ چاہتے ہیں کہ جو افغانستان میں افغانی چاہتے ہیں وہ ہو, تو نہ مغرب نہ مشرق نہ جنوب, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں افغانی اپنی مرضی کی حکومت لے کے آئیں. اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب سے یہ ہوا ہے فال آف کابل, اور اس سے پہلے بھی جو بھی ہوتا آ رہا تھا, دیکھیں شاہد بھائی, یہ آپ مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی ہیں, بلکہ ہم سے آپ سے پڑھتے بھی ہیں, آپ کو دیکھتے بھی ہیں, سیکھتے بھی ہیں آپ سے. دنیا کی تاریخ میں کرپٹ آدمی کے ساتھ بہت کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں, عوام کبھی نہیں کھڑی ہوتی. تو جو افغان کی پچھلی حکومت تھی, جو کرپشن کی ان کی داستان ہے, تو ان کی افواج نے ساتھ نہیں کھڑے ہونا تھا. تو وہ بڑے مزے کی بات یہ ہے اور بڑا فنی ہے کہ جو ٹرانزیشن ہوا ہے پاور کا افغانستان میں, غنی حکومت سے لے کے اور جو طالبان کی جو فورس آئی ہے, وہ اگر آپ اس کو کمپیئر کر لیں جو ٹرانزیشن آف پاور ہوا تھا ٹرمپ سے بائیڈن میں, وہاں تو لڑائی ہو گئی تھی واشنگٹن کے اندر ہل کے اوپر, وہ تو اندر گھس گئے تھے کانگریس میں. یہاں تو کچھ ہوا ہی کوئی نہیں. جو 2-3 دن سے کچھ یہ جو دھماکہ دھموکا ہوا, یہ بڑا افسوسناک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ فورن ہینڈ ملوث ہیں افغانستان میں جو پیس نہیں چاہتے, ٹھیک ہے, اور وہ فورن ہینڈ ہیں ملوث جو کہ چاہتے ہیں کہ جنگ بند نہ ہو اور یہ لڑائی چلتی رہے, اور وہ فیل ہو جائیں گے آخری جو ہے نا علی صاحب. یہ تو ان ڈیٹیل جو ہیں وہ ایک پورا سبجیکٹ ہے. اب مستقبل کیا ہے اور کون کون سے لوگوں کے وہاں پہ سٹیکس ہیں, کون شرپسندی چاہتا ہے. ہم ذرا اندرونی معاملات پہ آ جائیں. کراچی میں رہے اپوزیشن لیڈر صاحب بات کرتے ہوئے, میں سر اگر آپ ایک اجازت دے دیں مجھے ایک معذرت کے ساتھ میں ایک پوائنٹ, کیونکہ آپ کا شو بڑا دیکھا جاتا ہے اور باہر بھی پھر کلپ بھی بنتے ہیں, مجھے آج تک ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں پھر اندرونی پہ آ جائیں گے. آج تک مجھے کوئی نہ پاکستان میں نہ امریکہ میں, اور بھی ہم جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں, پہلے بھی ملتے تھے وزیر بننے کے بعد, اور بھی ہر طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, فورن بھی سب کچھ, سمجھ میں نہیں آیا کہ 17 ہے یا 19 کاؤنسلیٹس ہندوستان نے پاکستان کے بارڈر میں آن دی افغان سائڈ آف دا ڈیورینڈ لائن, افغانستان کے طرف 17 یا 19 پتہ نہیں کتنی کاؤنسلیٹس کیوں بنائی تھی, کس کو ویزا دے رہے تھے,
یہ سوال کا کوئی جواب اگر دے دے تو کلبوش اس کی ایک ہی وجہ تھی جو سب کو پتہ ہے. جی ہاں، ظاہر بات ہے وہ پاکستان کے خلاف پاکستان میں دہشت گردی کروانا چاہتے تھے اور وہ کروائی اور پکڑے بھی گئے. وہ کونسلیٹ نہیں تھے، بیسیکلی پناہ گاہیں تھیں دہشت گردوں کی، وہ تربیت گاہیں تھیں دہشت گردوں کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو سابقہ حکمران ہیں مشرف سے لے کر 2018 تک جو حکمران رہے، ان میں سے کسی نے اس ایشو کو ایشو کے طور پر نہ عالمی برادری کے سامنے پیش کیا اور نہ انڈیا اور افغانستان کی حکومت کے سامنے. یہ بدقسمتی کی بات ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، اس لیے مجھے جو بھی موقع ملتا ہے تھوڑا سا بھی تو میں یہ وائس کر دیتا ہوں کنسرن اپنا، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے نا. ٹھیک ہے. زیدی صاحب، شہباز شریف صاحب گئے کراچی میں، وہاں جا کے وہ آپ دیدہ ہو گئے. ایم کیو ایم والوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی شکوہ کنا رہتے ہیں، جو جماعت اسلامی کراچی ہے وہ بھی رنجیدہ رہتی ہے، آپ کی جماعت بھی بارہا شکوے کرتی ہے، ساری سیاسی قیادت ہی، ایون پیپلز پارٹی بھی، ساری سیاسی قیادت کراچی کو لے کے شکوے کر رہی ہوتی ہے. ایک رونا ہے جو جاری ہے اور کراچی کے عوام اس سے بڑھ کے رو رہے ہیں. پہلے تو ذرا کمنٹ کر دیں شہباز شریف صاحب کا رونا کتنا جائز تھا اور وہ بجا تھا، اور کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ واقعی کراچی کے ساتھ یہ بڑی ناانصافی ہوگی؟ نہیں، رونا بھی کیسا تھا اور اس سے پہلے جو جلسہ تھا پی ڈی ایم کا وہ کیسا رہا؟ جی اچھا جی، مجھ سے پہلے بھی کسی نے ایک بیپر پہ پوچھا تھا، تو میں نے کہا کہ جی اگر وہ رو رہے ہیں تو ان کو رونا چاہیے، کیونکہ انہی کے پارٹنرز رہے ہیں یہ جنہوں نے کراچی کا یہ حال کیا ہے. ہمارے پاس تو کراچی میں اقتدار سندھ میں کبھی بھی نہیں تھا، نہ ہے. ہمارے 14 ایم این ایز جیتے تھے، 28 کوئی ایم پی ایز بھی ہیں. جو ایم این ایز جیتے تھے آپ ان کے حلقوں میں چیلنج، بلکہ چیلنج آپ کو تو نہیں کرتا، کیونکہ آپ کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں، بہت عاجزانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئیے، آپ میرے حلقے میں آ جائیے. اور جو ایس ڈی جی فنڈز ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے جو کراچی کے جو فنڈز ریلیز کیے تھے ہر ایم این اے کو، آپ آ کے دیکھیے کہ ہم نے اپنے علاقوں میں جو کام کروایا ہے، گٹر، نالی، روڈ بنانا، کچی چھوٹی گلیوں میں پیور لگانا اور بڑی روڈوں کو کارپیٹ کرانا، اور جو بھی بتی لائٹنگ، وہ ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں کہ 30-35 سال سے کام ہی کوئی نہیں ہوا یہ. ہاں کوئی انڈر پاس بنے تھے ایک زمانے میں مشرف صاحب کے زمانے میں، لیکن یہ جو 13-14 سال کی حکومت ہے انہوں نے کچھ یہ کچرا بھی نہیں اٹھا سکتے. اس کے لیے بھی آج فیڈرل گورنمنٹ نالے صاف کروا رہی ہے ایف ڈبلیو او کو پیسے دے کے، فیڈرل گورنمنٹ انکروچمنٹ صاف کروا رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ سائڈوں میں روڈیں بنوا رہی ہے. وہ کے سی آر کی وہ اللہ کر کے وہ جو گرین لائن کی بسیں ہیں وہ جہاز میں چڑھ گئی ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ فنڈڈ پروجیکٹ ہے. انہوں نے تو ایک بس نہیں چلائی اپنے 14 سال میں، ایک بس، ناٹ ون. ایک ہوتا ہے نا ایک بس چلا دیتے جی بڑا دھماکہ، ایک بس نہیں چلائی. وہ ایک جو چلائی تھی وہ چلائی تھی ٹیسٹ کرنے کے لیے ہائیبریڈ ماڈل کے، جی بڑی کوئی لے کے آ گئے اور سالوں سے وعدے کر رہے ہیں کہ جی 1000 بسیں آ رہی ہے، 400 آ رہی ہے، کچھ دھیلا بھی نہیں آیا. اب آ جائے جی شہباز شریف صاحب کے رونے کا، تو ان کو رونا چاہیے کیونکہ وہ بڑے پریشان ہیں اور ان کے ہاں بڑے مسئلے ہیں. ان کی جماعت تتر بتر ہو رہی ہے، آپس میں لڑ رہی ہے، ان کے گروپ بازی ہے، بھتیجی ان کی بات نہیں سن رہی، وہ بھتیجے سے بات نہیں کرتے، کہیں وہ ہیں نہیں، اور جو باہر جانے کی ان کو پرمیشن انشاءاللہ ملے گی نہیں، پکڑے وہ جانے والے ہیں. یہ زیدی صاحب آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ تنگ ہوتا جا رہا ہے ان کی کرپشن میں، تو وہ روئے ہیں. زیدی صاحب کیا یہ مطلب پکڑے جانے کی جو آپ نے بات کی ہے، کیا واقعی آپ نے کوئی پلان کر لی ہے ان کو گرفتار کرنے کا؟ سر ہمارا پلان نہیں ہے، ہم نیب تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، لیکن ان کے پاس جو ٹیٹیاں لگی ہوئی ہیں ساری، جن کا ان کو جواب نہیں دے سکتے. الٹیمیٹلی تو جی کرائم نے پکڑا ہی جانا ہوتا ہے نا، کتنا بچیں گے، کتنی دفعہ بیل لیں گے، کب تک بچیں گے؟ نہیں وہ تو باہر آ جاتے ہیں زیدی صاحب، وہ تو آ جاتے ہیں باہر اور دوبارہ سر اونچا کر کے وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل یہی تو ثابت کریں. ثابت کیوں نہیں کروا سکتے؟ تو پھر سر جھکا کے روتے بھی ہیں نا جب پریشان ہوتے ہیں. وہ ہو جائے گی انشاءاللہ. کرپشن تو سر آصف زرداری پہ بھی ثابت نہیں ہوئی، لیکن جے آئی ٹی بڑے مزے کی بنی ہوئی ہے، اس میں تو بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز بھی ہیں، جن بینک اکاؤنٹوں میں پیسے گئے. وہ تو یہ تو ایک انشاءاللہ یہ وقت انشاءاللہ دکھائے گا، کیونکہ
جیسے آپ نے کہا خان صاحب وعدے کے پکے ہیں، تو انہوں نے جو کئی دفعہ قوم سے وعدہ کیا میں کسی ایک کو نہیں چھوڑوں گا، وقت آنے پہ ہوگا. یہ کب تک بس یہ کہ نیب ہمارے زیدی صاحب یہ شہباز شریف صاحب کب تک پکڑے جائیں گے کوئی؟ اچھا اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، اگر میری دل کی رائے اور میں دعا کروں تو میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں، اور لائیو ہے آپ کا شو، یا اللہ پاکستان کو جس نے لوٹا ہے نا، جس نے بھی جو بھی ہو، جس شخص نے ہمارے ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے، لوٹا ہے ہماری عوام کو، ہمارے ملک کے پیسے، یا اللہ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سزا دے. بس میری دعا یہ ہے انشاءاللہ. میں نہیں، کیونکہ غریب عوام کا جس طرح خون چوستا گیا نا، وہ اس کی معافی نہیں ہے. باقی دنیا کے قانون ہیں، وہ جب وہ ہوں گے میری خواہش تو یہ ہوگی جلد سے جلد ہو جائے، لیکن لا ٹیکس اٹس کورس. زیدی صاحب بات جہاں اب تک دعاؤں آپ پہ نے آ گئی جلسے ہے. کی بات کی، مجھے تو جلسہ نہیں، دعا تو کرنی چاہیے. جن لوگوں نے پاکستان کے لیے اچھا کیا ہے ان کے لیے خیر کی دعا ہو، اللہ تعالیٰ ان کو یہاں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے اچھا کرے. جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، میرے اور آپ کے ملک کو، ان کے لیے تو میں اچھی دعا نہیں کروں گا. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کروا، کیونکہ وہ گناہ میرے ساتھ تو، وہ نماز اگر کسی کی چھوٹ گئی یا اللہ معاف کر دے، لیکن یہ تو عوام کا پیسہ لوٹا ہے، میں تو نہیں معاف کر سکتا، عوام نے معاف کرنا ہے. جہاں تک آپ نے جلسے کی بات کی، دیکھیے مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا وہاں جلسہ ہوا ہے. اچھا، میرے خیال میں مدرسوں کے بچے کافی تھے، وہ بلکہ اگلے دن میں کوئی کلپ دیکھ رہا تھا، آئے کراچی میں کسی کو پتہ نہیں تھا جلسے کا. جی مولانا فضل الرحمان تو کہہ رہے تھے کہ جی یہ سمندر ہے عوام کا، اتنا بڑا جلسہ ہم نے تاریخی جلسہ کر دیا. آپ کو پتہ نہیں چلا؟ مولانا فضل الرحمان اپنے سمندر میں خود ہی ڈوب گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان تو اپنے سمندر میں خود ہی ڈوب گئے. وہ ہیں کہاں؟ ان کو کہتے ہیں جی تبدیلی، پتہ نہیں کیا یہ ہو جائے. ان کو کشمیر کی آپ وہ دے دیں کمیٹی اور پارلیمنٹ میں لے آئیں تو سارے جلسے جلوس ختم ہو جائیں گے. ان کی بس اوقات ہمیشہ وہیں تک رہی ہے. اچھا زید صاحب، پہلے یہ اپوزیشن جو تھی وہ حکومت کے خاتمے کی باتیں کرتی تھی، دعائیں بھی کرتی تھی، کوشش بھی کرتی تھی. اب میاں شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی اچھی آفر دی ہے کہ جی قومی حکومت بنا دیں اس وقت جو حالات ہیں بیرونی اندرونی. تو یہ اچھی بات نہیں ہے؟ کوئی دے دیں تھوڑا بہت حصہ. اتنے حلیف اور ہیں تو ایک جماعت دو جماعتیں اور بھی. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ پڑھنے کھڑے ہو گئے. ان کو بولے پہلے ملک اپنے واپس آئیں، کیسز اپنے کیسز کو نپٹیں. سپریم کورٹ نے آپ کو فارغ کر دیا ہے، آپ حصہ مانگ کس چیز میں رہیں بھائی؟ الیکشن ہوگا پاکستان کے اندر انشاءاللہ 2023 میں، پھر قوم آئے گی، ووٹ دے گی، ہماری پرفارمنس اچھی ہمیں دے گی، اگر اچھی جہاں نہیں ہے وہاں نہیں دے گی، ہم سے سوال جواب ہوگا ہماری پرفارمنس کا. یہ طریقہ ہے. یہ کس کھاتے میں یہاں کون سے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ پاکستان ترقی کی راہ پہ چل رہا ہے، اسی نیشنل گورنمنٹ بنا دیں. اکنامک کنڈیشن پاکستان کی بہتر ہو رہی ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہی ہے، اتنی ریزروز پاکستان کے بڑھ گئے ہیں، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، سب چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. ہم اسی نیشنل گورنمنٹ بنا دیں. زیدی صاحب ایک بات یہ فرمائیں، اوورآل تو آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ الیکشن میں سامنے آئے گی. کراچی میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا الیکشن یہ 14 MNAs جو ہیں 3 سال کی جو آپ کی پرفارمنس ہے، یعنی ان MNAs کی اپنے حلقوں میں، اس کی بنیاد پر الیکشن آپ جیتیں گے یا کوئی نیا نعرہ دیں گے؟ سر میں پریڈکشن کم کرتا ہوں اور دعا زیادہ کرتا ہوں، لیکن میں یہاں دعا بھی اور میری ایک پریڈکشن بھی لے لیں اور یہ سیو کر لیجیے گا. انشاءاللہ اس سے زیادہ سیٹیں کراچی پی ٹی آئی کو دے گا اگلے الیکشن میں. یہ جو سارا نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں نا، یہ جو خاص طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی حلقوں میں یہ نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی بڑا ہار جائے گی ہوگی. میں نے اس لیے آپ کو گزارش کی تھی اور دعوت بھی دی تھی کہ آپ کیونکہ بالکل ایک نیوٹرل طریقے سے دیکھیں گے اور جہاں ہم غلط ہیں ہم پہ تنقید بھی کریں گے، جو کہ کرنی بھی چاہیے. آپ آئیے اور آ کے کراچی کے اندر 2 4 5 6 دن میرے مہمان بن کے رہیے. اپنی مرضی سے بتائیے کہ کس علاقے میں آپ جانا چاہتے ہیں، وہاں جائیے. ہو سکتا ہے اس علاقے میں کام نہیں ہوا، لیکن اس علاقے میں اگر پی ٹی آئی کا MNA ہے، ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے کہ وہاں کام ہوا کیا ہے. اور وہاں کے لوگوں سے پوچھئے کہ یہ کام کتنے سالوں، کتنی سال نہیں کتنی دہائیوں بعد یہ کام ہوا ہے. اور اگر آپ میرے حلقے میں آنا پسند فرمائیے گا تو وہاں پھر آپ کو میں بتاؤں گا. دیکھیں یہ نیریٹو بڑا غلط بنایا جا رہا ہے فار سم ریزن کہ جی کراچی میں آپ کو سر ایک پریڈکشن ہی کرنے لگا ہوں کہ انشاءاللہ 2023 میں پی ٹی آئی سندھ میں حکومت بنانے جا رہی ہے.
چلو جی جی ٹھیک ہے علی زیدی صاحب چلیں 2023 آیا زندہ رہے تو دیکھ لیں گے. خیر بہت شکریہ وفاقی وزیر علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود. جی کچھ معیشت کی بھی بات ہوئی ہے ارشاد صاحب. 22% بڑھ گیا ہے جی. اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے جو حکومت کا قرض ہے وہ گزشتہ سال میں, اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن بریک کے بعد بالخصوص بات کریں گے کہ 4 امریکی صدور کی نگرانی میں چلنے والی امریکہ کی افغانستان میں مہم جوئی کیا پایا امریکہ نے. بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے, ماہر ہیں خارجہ امور کے, اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین بھی ہیں. بہت شکریہ مشاہد صاحب آپ کے وقت کا, آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ارشاد صاحب انخلا ہو گیا, 4 امریکی صدور نے اس 20 سالہ مہم جوئی کی نگرانی کی ہے, ملا کیا امریکہ کو؟ یہ آج ہی ایک کتاب آئی ہے, واشنگٹن پوسٹ کا ایک صحافی ہے تعلق رکھنے والا کریگ, وہ کتاب کا نام ہے دا افغانستان پیپرز سیکرٹ ہسٹری آف دی وار. اس نے وائٹ ہاؤس کے اور پینٹاگن کے جو کلاسیفائڈ پیپر تھے وہ جد و جہد کر کے ڈی کلاسیفائڈ کیے ہیں, اور اس میں سے ثابت کیا اس کتاب کا کرکس یہ ہے کہ جو ٹرمپ ہے, اوباما ہے, بش ہے, وہ سارے قوم کو دھوکہ دیتے رہے. 2010-12 میں ان پر واضح ہو گیا تھا کہ ہم افغانستان میں شکست کھا نہیں رہے بلکہ شکست کھا چکے ہیں, لیکن وہ قوم کو مسلسل دھوکے میں رکھتے رہے اور چھپاتے رہے بہت ساری چیزیں. تو آج یہ جو بات ہے ہم کر رہے ہیں, یہ اتفاق کی بات ہے کہ جو معاہدہ ہوا طالبان میں اور امریکی حکومت میں, ان میں باعزت اور محفوظ انخلا کی بات کی گئی تھی. تو تاثر یہ دیا جا رہا تھا, اور طالبان نے کسی وقت بھی یہ بات نہیں کی, یعنی 14 اگست سے پہلے, کہ جی امریکہ شکست کھا کے جا رہا ہے, کیونکہ وہ ایک معاہدے کا حصہ تھا, اور پاکستان اور ہم لوگ بھی یہ بات نہیں کر رہے تھے. امریکہ کے دانشوروں نے اور امریکہ کے تجزیہ کاروں نے, امریکہ کے سیاستدانوں نے ٹرمپ سمیت یہ کہنا شروع کیا کہ امریکہ کو شکست ہوئی ہے. لیکن اس کتاب میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات پہلے ہی جو سیکرٹ پیپرز تھے اس میں منکشف ہو گئی تھی. یہاں سے جو کورسپونڈنٹ ہو رہی تھی, جو آپس میں تبادلہ خیال ہو رہا تھا کہ شکست امریکہ کو ہو رہی تھی, ہو چکی تھی اور ہونی تھی. لیکن کسی صدر نے بھی یہ جرأت نہیں کی کہ وہ انخلا کا اعلان کرتا یا اس بات کو تسلیم کرتا کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے. ٹرمپ نے بہرحال یہ ہمت کی اور بائیڈن اس پر قائم ہے. لیکن اب جو انخلا تھا وہ مکمل ہو گیا, بلکہ مقررہ تاریخ سے بھی 1 دن پہلے ہوا. تو اب ہم مشاہد صاحب سے ایک تو یہ پوچھیں گے کہ یہ انخلا جو ہے اس کے نتیجے میں خطے کی سیاست پر اور عالمی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے کہ ایک ملک, ایک ریاست جہاں 1 صدی میں 3 سپر پاورز کو شکست ہوئی ہے, اور افغانستان واقعی سپر پاورز کا قبرستان ثابت ہوا ہے, تو ان کی فیلنگز کیا ہیں اور وہ دیکھ کیا رہے ہیں کہ خطے میں کیا تبدیلی آ سکتی ہیں, عالمی سیاست میں کیا تبدیلی وہ محسوس کرتے ہیں؟ مشاہد السلام علیکم جی عارف صاحب اور فیصل صاحب اور سب آپ کے ویورز کو السلام علیکم. پہلے تو جو آپ نے ذکر کیا کتاب کا کریگ وٹلاک کی جو ہے, اس میں یہ شروع ہوئے تھے دسمبر 2019 میں افغانستان پیپرز. یہ رپورٹ شائع کی تھی اور سیریز آف رپورٹس آئی تھی واشنگٹن پوسٹ میں, اور اب انہوں نے ابھی حال ہی میں کتاب کی شکل میں پوری کمپریہنسو دی ہے, جس میں ثابت کیا انہوں نے کہ جو ساری جنگ تھی وہ جھوٹ کی بنیاد پر تھی, لائز اینڈ ڈسیپشن جو کہتے ہیں انگریزی میں. دوسرا ایک اور ڈاکیومنٹ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, وہ ضرور پڑھ لیں آپ, وہ 17 اگست کو ایشو ہوا ہے. وہ ہے اسپیشل انسپیکٹر جنرل آف افغان ریکنسٹرکشن, SIGAR سیگار. اس نے رپورٹ دی ہے, یہ وہ دیتا رہا رپورٹ کہ یہ 2008 سے اس کی فنکشننگ شروع ہوئی کہ آپ مانیٹر کریں, جیسے ہمارا کہتے ہیں آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ آڈٹ سمجھ لیں کہ امریکہ کی جنگ میں کتنا خرچہ ہوا, کیا خرچہ, فضول خرچی کتنی ہوئی, اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ جو ہم کہتے تھے نا ایک زمانے میں سندھ اور پنجاب میں, خیبر پختونخوا, بلوچستان میں گوسٹ سکولز ہیں کہ سکول ایگزسٹ نہیں کرتے اس کے لیے.
اب وہ کہتا ہے کہ جی افغان فوج کو جو کہتے تھے 3.5 لاکھ کی فوج ہے، ایکچوئل فوج 1,20,000 تھی، باقی گوشت فوج تھی. ان کو تنخواہ ملی جا رہی تھی، تنخواہ جاتی تھی ان کے کمانڈنگ افسر یا جنرلوں کے پاس، افغانی جنرلوں کے پاس، اور پھر امریکی ٹھیکیداروں نے بھی موج کی. تو یہ ایک میسو سکیل پر کرپشن ہوئی ہے جو ہر مہینے 20 سال سے $100 ارب انہوں نے افغانستان میں خرچ کیا ہے، اور جو آتا ہے $2.25 کھرب 20 سالوں میں. آپ دیکھیں کہ کس کی انتہا ہے کرپشن کی اس حوالے سے. یہ نمبر 1. اب یہ ہوا ہے کہ اس سے امریکہ کی ایک تو ہار، تو وہ ویتنام میں بھی گئے تھے لیکن اس طرح بےزتی نہیں ہوئی تھی جو افغانستان میں ہوئی ہے، اور وہ محسوس بھی کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں ایک تو اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے نا، جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان ایشو از ناؤ دا نمبر 1 سیاسی ایشو ان امریکن پالیٹکس، اور اس سے جو بائیڈن کی صدارت ہے نا وہ فارغ ہو. مطلب ابھی تو ہے وہ صدر رہے گا، ٹرم ہے، لیکن وہ امریکہ کے اندر ایک سیاسی خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے کہ یہ بائیڈن نے ذلیل کیا، بائیڈن نے مروایا، اس کی انکوائری کرو، اس کو امپیچ کرو، اس کے خلاف یہ کرو وہ کرو. تو ایک تو وہ ہے، اور میرے خیال میں اس نے راہ ہموار کر رہی ہے ریپبلکن اور ٹرمپ کی واپسی کی. نمبر 1. دوسرا، اس خطے میں ایک طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا ہے. امریکہ کے انخلاء سے امریکہ اور ہندوستان تنہا محسوس کر رہے ہیں، اور وہ اپنے ہندوستان میں بھی ذہنی طور پر، میں 1-2 سیمینار میں بھی ان کے ساتھ گیا، ویبینار جو تھے، وہ ذہنی طور پر شکست خوردہ کہہ رہے ہیں. تو مجھے پچھلے ہفتے میں ان کے سیمینار میں تھا تو افغانستان کی بات ہوئی، تو اس جنرل تھا، جنرل اشوک مہتا، اس نے کہا مجھے کہ ہم پاکستان کو گولڈ میڈل دیتے ہیں کہ آپ افغانستان کی جنگ جیت گئے. میں نے کہا گولڈ میڈل کس بات کا شکر ہے، آپ نے کسی نے گولڈ میڈل دیا؟ آپ تو ٹوکیو اولمپکس میں تو ایک میڈل بھی نہیں ملا ہمیں، تو اگر آپ مفت کا گولڈ میڈل دے رہے ہیں تو ہم قبول کر لیتے ہیں. جی تو میں مشاہد صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے، آپ نے تقسیم ہو گیا. جی ایک بریک لیتے ہیں ارشاد صاحب. مشاہد صاحب، جو آپ نے بات کی ہے بالکل امریکہ اور بھارت کی، اس پہ ذرا ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، اب انخلا ہو گیا. طالبان پہلے یہ اعلان کر چکے تھے کہ ہم مغربی جو طرز کی جمہوریت ہے اس کی طرف نہیں جائیں گے. بنیادی طور پہ لگ کیا رہا ہے، جو حکومت ہوگی یا انتظامی معاملات ہوں گے اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ کیا اس کی مثال کسی اور ملک میں بھی ملتی ہوگی، یا بالکل سی کوئی نیا نظام آئے گا کابل میں؟ یہ میری اطلاع کے مطابق پچھلے ہفتے اتوار، پیر، 3 بلکہ جمعہ سے شروع ہوئی مشاورت، جو ان کے امیر ہیں ملا ہیبت اللہ، ان کی سربراہی میں 3-4 دن مشاورت کے بعد جو فیصلے ہوئے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ چیزیں کچھ آ چکی ہیں، کچھ نئی ہیں، کہ ایک 60 رکنی کونسل ہوگی جس کو وہ لیڈرشپ کونسل کا نام دے رہے ہیں، اور وہ ہوگی پھر ایک 12 رکنی ایک کونسل ہوگی سپریم کونسل. جو حکومتی معاملات ہوں گے یہ ڈسکس ہوں گے سپریم کونسل لیڈرشپ کونسل میں، پھر یہ جائیں گے سپریم کونسل میں، فیصلے وہاں ہوں گے امیر کی رضا کے ساتھ. اور جو نظام جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں وہ ایران سے ملتا جلتا جمہوری نظام ہوگا جو ابھی تک. یہ ایک بڑی تبدیلی ہوگی طالبان کے مائنڈ سیٹ میں، یا موجودہ طالبان کی سوچ میں، کہ پہلے یہ دونوں ملک نظریاتی طور پر بھی بہت زیادہ ایک دوسرے سے دور تھے، اور سیاسی طور پر بھی، اور بہت زیادہ مسائل کا شکار رہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا اندرونی سیاست میں رہے. لیکن اب لگتا یہ ہے کہ پچھلے 10-12 سال سے ایران اور طالبان کے درمیان جو رابطے ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بالکل وہ نظام جو ملا عمر نے قائم کیا تھا وہ شاید چلانا مشکل ہو. یہ نظام بھی اگرچہ مغرب کو، امریکہ کو قابل قبول نہیں ہوگا، لیکن اس سے ملتی جلتی ایک شکل اختیار کرے گے. اور جب یہ طے ہو جائے گا کہ یہی آئین رکھنا ہے، آئین میں ترامیم کرنی ہے، نیا آئین لانا ہے، تو پھر شاید الیکشن کی طرف، انتخاب کی طرف یہ چلے جائیں. تو میری اطلاعات یہی ہیں. لیکن مشاہد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ایک تو اس حوالے سے ان کی اطلاعات کیا ہیں، دوسرا آپ کی 2 پارلیمانی کمیٹیز کی کل میٹنگز ہوئیں، بڑی اہم قسم کی میٹنگ ہوئی ایک،
تو اس حوالے سے کچھ چیزیں ہمیں آپ بتائیں کہ کیا چیزیں تازہ ترین آپ کے علم میں لائی گئیں جو ایک میٹنگ آپ کی ہوئی؟ جی عارف صاحب، آپ نے جو بات کی ہے افغانستان کی صورتحال وہ کہ ابھی واضح نہیں ہوا، لیکن یہی بات ہو رہی ہے دو قسم کی. ایک تو ملا جلا نظام، جیسے ایران میں ایک روحانی قیادت علیحدہ ہوتی ہے اور جو انتظامی قیادت علیحدہ ہوتی ہے، اس کی بات ہے. ایک ایرانی ماڈل کی بات بھی ہو رہی ہے، اور دوسرا جو پاکستان اور باقی جو افغانستان کے عوام کے جو دوست ہیں، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ چین، روس، ایران اور وسطی ایشیا کی ریاست بھی شامل ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایک وسیع البنیاد حکومت ہو جس میں جو ماضی کے حکومت کے وہ لوگ جو شاید تجربہ کار ہوں ان کو بھی شامل کیا جائے، جن سے ان کی گفتگو بھی چل رہی ہے. تو اس قسم کا سلسلہ ہو تاکہ جو افغانستان ایک تبدیل شدہ افغانستان ہے، 20 سالوں میں بڑی تبدیلی آئی ہے جب سے طالبان رخصت ہوئے تھے 9/11 کے بعد، تو اس کی بھی عکاسی کی جائے. اور میرے خیال میں یہ کوشش کی جا رہی ہے. جہاں تک ہماری بڑی اچھی کل بریفنگز ہوئی سینٹ کی، جو ہماری ڈیفنس کمیٹی ہے، قومی اسمبلی کی دفاعی کمیٹی اور کشمیر کمیٹی کی، 6 گھنٹے کا سیشن تھا جس میں پہلے 3 گھنٹے بریفنگز تھیں، ڈی جی ملٹری آپریشنز کی، ڈی جی ISPR کی اور سرجن جنرل آف پاکستان آرم فورسز. مزے کی بات ہے وہ خاتون ہے، لیفٹیننٹ جنرل نگار، اور وہ میجر عامر کی بھانجی بھی ہیں بائی دی وے، وہ سواپی سے تعلق ہے ان کا. انہوں نے بڑی اچھی بریفنگ دی اور پھر 3 گھنٹے آرمی چیف سے ڈائریکٹ بڑی تفصیلی اور کھلی ڈلی اور فرینک گفتگو ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں بڑی مثبت گفتگو تھی. اس سے بڑا ہمیں امید ہوئی کہ یہ ہم اسٹریٹجک کلیئرٹی بھی ہے ہماری پالیسی میں، ہماری سوچ میں، اور اسٹریٹجک شفٹ بھی ہے کہ ماضی کی غلطیاں ہم انشاءاللہ نہیں دہرائیں گے افغانستان کے حوالے سے. جی ٹھیک ہے. اچھا مشاہد صاحب، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، UN کی سلامتی کونسل کی میٹنگ ہوئی افغانستان پہ، اور اس میں رشیا اور چین جو تھے موجود نہیں تھے. کیا ریزن ہو سکتی ہے غیر حاضری کی؟ جی دیکھیں نا، اس میں جو ریزولوشن لایا گیا اس میں ذرا اختلاف تھا. ان کا یہ تھا کہ اس ریزولوشن کو ہم اور پختہ بنائیں، صرف طالبان کے خلاف تنقید نہیں ہونی چاہیے. خیر اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالبان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں کرنی چاہیے، طالبان نے جو وعدہ کیا عام معافی کا پورا کرنا چاہیے، جو اچھی باتیں ہیں. لیکن جیسے ایک فرانس نے بھی ایک تجویز پیش کی تھی کہ سیف زون ہو، جہاں اگر ایئرپورٹ نہیں رہا تو ایسی جگہ جہاں سے امداد بھی آ سکتی ہے، امداد جا بھی سکتی ہے، جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں ان کو جانے کا موقع بھی ملے. وہ امریکہ نے رد کر دی. تو امریکہ نے چین اور روس کی جو تجاویز تھی وہ پوری طرح مانی نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا اس کے آگے بھی لے کے چلیں کہ کس طرح ریکنسلیشن ہو، کس طرح ریکنسٹرکشن ہو. تو اس لیے انہوں نے ایبسٹین کیا تھا اس ریزولوشن سے. تو وہ 13 ووٹ سے وہ پاس ہوا. تو لیکن یہ یاد رہے کہ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے 2 دفعہ فون کیا پچھلے 2 ہفتے میں چائنیز وزیر خارجہ کو. 16 اگست کو فون کیا اس نے اور 28 اگست کو فون کیا، اور دونوں جگہ انہوں نے درخواست کی چین کو کہ آپ کی مدد چاہیے کہ افغانستان کے معاملات پہ آپ ہمارے سے تعاون بھی کریں، مدد بھی کریں. چین نے کہا کہ ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں بشرطے کہ آپ جو چین دشمن پالیسیز ہیں اس کی بھی نظر ثانی کریں. تو ابھی تک یہ گفتگو چل رہی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کو بھی نظریہ ضرورت کے تحت اب چاہے پاکستان ہو یا چین ہو یا اور ممالک ہو، ان سے بات کرنے پر مجبور ہے. مشاہد صاحب یہ فرمائیں کہ امریکہ اور طالبان کے مستقبل کے تعلقات کیسے ہو سکتے ہیں؟ کل کی بریفنگ میں بھی کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی کہ دوحہ جو مذاکرات ہوئے ہیں، ظاہر ایک انڈرسٹینڈنگ بھی تو پیدا ہوئی ہے نا، وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان بھی ہوئے، زلمہ خلیل زاد اور ملا عبدالغنی برادر کے درمیان بھی ہوئی ہے. بعض لوگ تو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جی یہ انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے جو اشرف غنی وہاں سے بھاگے اور وہ قربانی کا بکرا نہیں بننا چاہتے تھے. ایک تو آپ کیا اسیس کرتے ہیں کہ کیا ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے امریکہ اور یورپ کی طرف سے کہ ہم طالبان کو تسلیم نہیں کریں گے، حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، کیا امریکہ یہ افورڈ کرتا ہے کہ افغانستان کو چین کے اور روس کے اور پاکستان کے ایران کے حوالے کر کے وہ اس خطے سے آؤٹ ہو جائے، یا اس کم از کم افغانستان سے آؤٹ ہو جائے؟ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات بڑی بیسک بات سمجھ لیں آپ، اور ہمارے ویورز کو سمجھ چاہیے کہ امریکہ نے افغانستان سے انخلا کیا، جنگ کا خاتمہ کیا. امریکہ افغانستان یا اس خطے کو چھوڑ کے نہیں جا رہا.
ان کی سیاسی اور اسٹریٹجک پریزنس رہے گی. وہ یہ خطہ بڑا اہم ہے جس میں پاکستان، افغانستان، سارے آپ دیکھیں چین، روس، ہندوستان، ایران، خلیجی ممالک، یہ تو امریکہ چھوڑ نہیں سکتا نمبر 1. دوسرا یہ بات ہے کہ طالبان کو لیجیٹیمیسی کس نے دی؟ وہ تو امریکہ نے دی نا جی. امریکہ نے خود فیصلہ کیا کہ ہم براہ راست افغان طالبان سے گفتگو کریں گے، پاکستان کی مدد مانگی، ہم نے مدد دی، اور انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ ہم اشرف غنی کو اس میں شامل نہیں کریں گے، اس کو فارغ کریں گے. یہ امریکی فیصلہ تھا. تو طالبان کو لیجیٹیمیسی دی. اور اس معاہدے میں جو 29 فروری 2020 کا معاہدہ تھا، اس میں کچھ خفیہ کلازز بھی تھے. ایک کلاز جو چھپا ہے ابھی تک خفیہ، وہ 8 مئی کو چھپا تھا. رائٹرز نیوز ایجنسی 2021 کو رپورٹ کیا کہ جب امریکی فوج کا انخلا ہوگا اور بیسز خالی کریں گے تو طالبان کی فوج ان کا تحفظ کرے گی اور ان کو باعزت انخلا میں مدد کرے گی، جو طالبان نے کیا. اور آپ نے دیکھا کہ افغان طالبان اور امریکی فوج میں اس کے بعد کوئی لڑائی نہیں ہوئی، نہ اب تک ہوئی. وہ ایئرپورٹ کنٹرول کر رہے تھے، یہ ایئرپورٹ کے باہر تھے. تو طالبان سے ان کی، اور خود بائیڈن نے کہا ہے 3 دن پہلے پریس کانفرنس میں کہ ہماری بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے ود افغان طالبان. تو طالبان سے یہ مطلب، وہ ٹھیک ہے تنقید اپنی جگہ ہے، لیکن طالبان سے ان کے اچھے روابط ہیں. CIA چیف ولیم برنز ویسے نہیں آتا، وہ پچھلے مہینے میں 2 جگہ گیا ہے، ایک اسلام آباد اور ایک کابل. اور کابل کس کو ملا ہے؟ یہ افغان طالبان کی قیادت کو. اگر CIA سے ان کے رابطے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے اچھے تعلقات ہیں، اچھے کانٹیکٹس ہیں. یہ نہیں کہتا کہ یاری دوستی ہے، لیکن ان کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سونر اور لیٹر امریکہ ان سے تعلقات معمول پر. اچھا مشاہد صاحب، ایک اور یہ آپ کا خیال ہے کہ وہ ایران والی غلطی نہیں کرے گا؟ نہیں، وہ نہیں کرے گا، میرا نہیں خیال جی. اور یہ تعلقات جو ہیں یہ ایران، چین سے لڑائی ہے، روس سے لڑائی ہے، کس سے لڑے گا وہ؟ جی یہ تعلقات جو ہیں، یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے ایران امریکہ کے درمیان بھی انڈرسٹینڈنگ میں مددگار ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. یہ خطہ بڑا اہم ہے جی عارف صاحب. لیکن ادھر سارا کچھ موجود ہے. امریکہ کے تعلقات چین سے کشیدہ، روس سے کشیدہ، ایران سے نہ ہونے کے برابر ہیں. پاکستان سے ٹھیک ہے معمول کے تعلقات ہیں، ہماری کمیونیکیشن ہے. تو اس کو تو افغانستان کو بالکل وہ ایک رشین یا چائنیز کیمپ میں نہیں ڈال سکتے. ایک مشاہد صاحب، ایک ورسٹ سینیریو اگر ہم ڈسکس کریں کہ ایران کا محاصرہ ہوا، ایران پر پابندیاں لگیں، ایران کو تنہا کیا گیا، تو وہ اپنے تیل کی اور اپنی باقی جو چیزیں تھیں، ایک صنعتی ترقی بھی وہاں ہوئی تھی، زرعی ترقی بھی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے وہ سروائیو کر گیا. مشکلات بہت صحیح، لیکن آج ایران جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. اگر اسی طرح کی پابندیوں کے شکار طالبان ہوتے ہیں، افغانستان ہوتا ہے، تو یہ سروائیو کر سکتی ہے ریاست؟ دیکھیں اس کا بھی طریقہ ہوگا کہ متبادل کیا ہے. دیکھیں جی 15 اگست کو انہوں نے یہ کابل داخل ہوئے ہیں. اس سے پہلے جو رپورٹس آ رہی تھی کہ $2 ارب ان کی آمدنی تھی افغان طالبان کی ایز اے مزاحمتی گروپ، وہ نارکوٹکس اور مائننگ کی وجہ سے. اور اب $9.5 ارب تو ان کے امریکہ نے قابو کر لیے ہیں. لیکن میرے خیال میں اگر واقعی ریکنسیلیشن ہوتی ہے اور نئی حکومت وسیع البنیاد بنتی ہے، تو پاکستان بھی انیشیٹو لے گا اور بھی لوگوں کو لینا چاہیے کہ ہم ایک ریکنسٹرکشن کے حوالے سے چین، روس اور قطر اور خاص طور پہ پھر سعودی عربیہ اور UAE بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور مغربی ممالک بھی. اور یہ نہ بھولیں کہ برطانوی پالیسی اور فرینچ پالیسی افغان طالبان پر تھوڑی سی مختلف ہے امریکن پالیسی سے. تو اس میں ایک کنسورشیم بنے اور اس میں ریکنسٹرکشن کی بات ہو، طالبان بھی ان سے انگیج کریں، طالبان بھی اپنے وعدے نبھائیں، تو میرے خیال میں یہ راستہ نکل سکتا ہے، کوئی ایسا ورسٹ کیس سیناریو اوائڈ ہو سکتا ہے. وہ تو آپ کے علم میں ہے کہ دوران جنگ بھی ہلمند میں جہاں یہ تھے UK کے فوج تھی، وہاں بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی اور یہ بھتہ سمجھ رہے ہیں، یہ ٹیکس محصول دیا کرتے تھے طالبان کو. دیکھیں جی ہلمند میں جو چیک پوسٹ تھے، فوج برطانوی تھی، چیک پوسٹ طالبان کے تھے، اور وہ جو ان کی فوج جاتی تھی تو چیک پوسٹ سے گزر کے جاتی تھی اور بائی ارینجمنٹ تھا، کوئی ایسی کوئی پوری انڈرسٹینڈنگ تھی. مشاہد صاحب یہ ماضی میں ہوا تو اب بھی ہو سکتا ہے. اور آپ نے انٹرویو نے دیکھا سر نکلس کارٹر جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے برطانیہ کا، جو جنرل باجوہ کا بھی بڑا یار ہے، اس نے کیا کہا ہے کہ افغان طالبان یہ نئے طالبان ہیں، ان کی سوچ نئی ہے، ان سے ہمیں روابط رکھنے چاہیے. مشاہد صاحب لاسٹ کویسچن بریف کمنٹ کیجیے گا، اس سارے ایپیسوڈ کا امریکہ انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ پہ کیا اثر پڑا ہے اور اب مستقبل میں ان کے چیلنجز کیا ہیں؟ میرے خیال میں تھوڑی سی نظر ثانی ہوگی ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر،
हिंदुस्तान की सियासी क़यादत के अंदर भी कि जनाब हमने क्या खोया क्या पाया। हम एक तरफ चले गए अमेरिका के साथ और हमने सारे अंडे डाल दिए वो अशरफ गनी कैंप में और सारे वो तो फारग हो गए हैं, एनडीएस भी फारग हो गया। और ये ना भूलें कि जो पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने इनिशिएटिव लिया था वो हिंदुस्तान की तरफ से था कि हम सीज फायर कराएं, हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर आती है कि शायद हिंदुस्तान की सोच में भी मोदी का इस वक्त पॉपुलैरिटी रेटिंग 24% है। कोविड की वजह से, मईशत की वजह से, चीन से मार खाने की वजह से, और अफगानिस्तान में तो अब वो कह रहे हैं, वो तो सफे मातम है हिंदुस्तान में, वो कहते हैं कि ये तो बड़ी शिकस्त हुई है हिंदुस्तान की। हम तो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं, अपने लोग खुद कह रहे हैं। तो शायद उनमें नजरसानी हो कि हमने इस खित्ते में रहना है, इस खित्ते में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। ये हो सकता है मुशाहिद साहब कि ये भारत सबसे पहले तस्लीम कर ले, एक गुड जेस्चर। ये मैं नहीं हूँगा, लेकिन ये ना भूलें कि 9/11 के बाद सबसे पहला मुल्क जिसने अमेरिका को ऑफर किया था अड्डे, वो हिंदुस्तान था। जी बिल्कुल ठीक है मुशाहिद साहब, टाइम खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब आपका। इरशाद साहब शुक्रिया, आज के प्रोग्राम से इतने।